جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें ये ज़ाहिरी बात है, महकमा मौसमियात अपना काम करता है। जैसे हमने अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग से बताया था कि 12-13 जुलाई को जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो डेफिनेटली इसके इम्पैक्ट्स जो आएंगे कुदरती आफात को लेके, हवा पानी दोबारा से आपको उसकी शिद्दत का सामना रहेगा। और जो लोग इसको आर्जी तौर पे समझ रहे हैं, बस मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले इस बात को समझ लें कि अगर ये बात हमारे कहे के मुताबिक एग्जैक्टली हो रही है, और जिस तरीके से आप लोगों को बहुत पहले इससे मुतनब्बे किया था, बल्कि हमने स्याहों को भी बताया था। आपको याद होगा मार्च से पहले एक वक्त आया था जब ये सारी सूरत हाल बनी थी, तब आपको बताया था नाजरीन को कि भाई स्याह उधर उस एरिए में ना जाएं और कुदरती आफात और ये सब। उस वक्त सैटर्न राहु आपस में क्रॉस हो रहे थे, गुजर रहे थे। राहु अपना जैसे कहते हैं कि वो हाउस चेंज कर रहा था, सैटर्न पाइसिस में आ रहा था, वाटर साइन में, और उसके नतीजे में ये एक एस्ट्रोलॉजिकल जो डाटा साइंस है, मैं तो इसको समझाने की गर्ज से यही कहता हूँ, तो उसके मुताबिक ये था कि कुदरती आफात हवा पानी का जैसे कहते हैं मिक्स तूफ़ान और इस तरीके से उसकी ताबकारियाँ या कह लें कुदरती डिज़ास्टर जन्म लेंगे। अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये नवंबर तक जाएगा, ये कोई जल्दी थमने वाला नहीं है। इस बात को असल जो इस वीडियो का मकसद है अपने नाजरीन को गोश गुजार करना, वो ये है कि एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग ये कह रही है कि अगर पाकिस्तान के जायचों को भी देखा जाए, अगर इसको पाकिस्तान को वर्गो असेंडेंट लेते हैं 9-20 से 14 अगस्त से, तब भी इसके छठे घर में प्लेसमेंट इस तरह की बन चुकी है। अगर इसके हम कैंसर मून साइन जो लेते हैं उससे देखें, तब भी इसके 8वें घर में कुदरती आफात और उसका राहु का उधर होना वो बताता है सडन उसमें। तीसरा, ओवरऑल अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो अब अगले जो 2.5 साल होंगे जब तक सैटर्न ने पाइसिस में रहना है, आप लोगों को कुदरती जो आफात है वाटर रिलेटेड ही मिलेंगी। मतलब सैलाब, समंदरों में पानी का उछाल, समंदरों में जंग होगी तो समंदर की जंग, बम चलेंगे तो समंदर में। इस दफ़ा आपको ये सब सुनने को मिलेगा इन 2.5 सालों में, और बहुत ज़्यादा तादाद में इवेंट्स जो आपने पिछले मेरा ख्याल है पूरे डिकेड में नहीं सुने होंगे वो होंगे। हाँ, जो असल बात है वो ये है कि ऐसा सैलाब और ऐसी कुदरती आफात आपने इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं की होंगी। इसमें याद दिलाता चलो अपने नाजरीन को जिनकी मेमोरी कुछ बेहतर है कि आपको याद होगा मार्च में जब 29 मार्च गुजरी तो जितनी वीडियोस थी उसमें मैं एक लफ्ज़ बार बार कह रहा था कि आप लोगों को, हम लोगों को ये समझना है कि अब हर चीज़ नई होगी, हर चीज़, हर इवेंट्स ऐसा होगा जो आप कहेंगे कि पहली दफ़ा है, पहली दफ़ा। ये वर्ड थे मेरे। और अब भी आप देखें कि पिंडी की ये सूरत हाल जो बनी है पहली दफ़ा, वो जो बड़े ओले पड़े थे जिस साइज़ के थे पहली दफ़ा, मतलब पिंडी इस्लामाबाद में इतना बड़ा गोला के गाड़ियों के शीशे गए, वो सारी पहली दफ़ा। ऊपर से आप वर्ड जो खबरें हैं, न्यू नॉर्मल की एक टर्म वर्ड बार बार शुरू हो रहा है, न्यू नॉर्मल, न्यू नॉर्मल, जंग में न्यू नॉर्मल, हमला करने में न्यू नॉर्मल, जवाब देने में न्यू नॉर्मल। तो ये जो है ये अब आपको तकरीबन मैं समझता हूँ कि अगले 2.5 साल न्यू नॉर्मल ही सुनना पड़ेगा कि ये जी न्यू नॉर्मल है। तो जैसे आप लोगों की जंगों पे ये टर्म यूज़ हो रही है, कुदरती आफात पे भी आप ये समझें कि अब न्यू नॉर्मल होगा। ऐसा न्यू नॉर्मल जो डेफिनेटली माजी में आप लोगों ने ना देखा ना सुना। अब यहाँ दो बातें हैं कि सिर्फ डरा देना काफ़ी नहीं है या इसको मुतनब्बे कर देना। हमारा काम तो आपको थ्रेट अलर्ट के तौर पे बहुत वक्त से पहले चीज़ें बता रहे होते हैं, लेकिन वही बात है कि हम जिस माशरे का हिस्सा हैं उसमें एस्ट्रोलॉजी को उस तरीके से इतना सीरियस नहीं लिया जाता या इंटरटेनमेंट के तौर पे लिया जाता है, और एक इस अंदाज से लिया जाता है कि चलो सुन लो, इनको भी सुन लो काइंड ऑफ। लेकिन हमने पिछले गुज़श्ता मेरा ख्याल है 1 साल से ये साबित किया, 2 साल हो गए होंगे कि हर महीने हर उसमें कि हम आपको एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग से इम्प्रेस कर सकें, कि आप लोग इस पर थोड़ा सा रिलाई कर सकें कि इससे अच्छी फोरकास्ट आती है मामलात के मुतालिक, जो भी आपके हालात ज़िंदगी होती हैं उसके मुतालिक। और उसमें ये जो चीज़ है अब जो उभरती हुई सामने आ रही है, हाँ, इसमें एक और चीज़ भी है कि आप लोगों को अपनी मस्जिद को मजबूत करना होगा। आप लोगों को अपनी खुदकार मदद के तहत, क्योंकि देखें ये कुदरती आफात इस लेवल की आ रही हैं कि गवर्नमेंट की मशीनरी
ناکافی رہ جائے گی اس کو فیس کرنے میں، اس کو سنبھالنے میں۔ ایک تو ہماری تو عام سی تیاری نہیں ہوتی، یہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ یہ نیو نارمل ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے۔ ابھی بھی دیکھیں، اب این ڈی ایم اے نے بھی خوراک کٹھی کرنے کا میسیج دیا ہے جو ہم بہت عرصے سے دے رہے ہیں۔ باقی ممالک میں بھی اگر ڈفرینٹ اس پہ بات کریں تو یہی سب چل رہا ہے، لیکن ہمارا فوکس ابھی فی الحال اپنی قوم کو یہ بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک سجیسٹیو وہ ہے کہ اگر آپ اس کو قابل عمل سمجھیں تو اس پہ غور ضرور کریں کہ آپ لوگ اپنی مسجد کے ذریعے اپنا لنگر کا انتظام، کیونکہ چولہے جلنے مشکل ہے، غریبوں کا تو بہت مسئلہ ہے، جب وہ جو لکڑی پہ ہیں، جو ایسی کچی آبادیاں ہیں وہاں آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی بارش اور طوفان میں چولہا جلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے محلوں میں شاید گیس اور اس کے سلنڈرز کی اویلیبلٹی ہوتی ہے، لیکن چھوٹے طبقے کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ تو جو چھوٹی آبادیاں ہیں اس کے پاس دیکھیں گورنمنٹ کی جیسے کہتے ہیں کیپیسٹی سے باہر ہوں گی یہ ساری باتیں جو اگلے دور میں آپ جس میں داخل ہو چکے ہیں، تو اس میں بیٹر ہے کہ اپنی مسجد کو مضبوط کر لیں، اس میں ہی کوئی ایسی فوڈ کے ایسی اجتماعی کوکنگ کے انتظام کر لیں جس سے پورے محلے کوئی کھانا چلا جائے، پورا محلہ ہی مل کے اس میں کوئی فنڈ کریٹ کر لیں، کھانے کے حساب سے بھی، احتیاطی فرسٹ ایڈ کے حساب سے بھی، محلے کے اپنی ڈاکٹرز اپنی مسجد میں ڈیوٹی لگا لیں اپنی، مطلب کہ میں اس ٹائم رہوں گا، میں اس ٹائم اس ٹائپ کا کوئی مسجد ہی اب آپ کی بیسٹ مینجمنٹ کا ذریعہ ہو سکتی ہے خودکار مدد کے تحت۔ جبکہ جو کچھ ہونے جانا ہے، جو ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی اس سے زیادہ ہوگا، ابھی یہ ابتدا ہے، اس کو فائنل نہ سمجھیں، ابھی اس کے آفٹر شاکس اور بہت آنے والے ہیں، ابھی آپ کو اور کافی کچھ فیس کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ نومبر تک جائے گا۔ اس کی ہائی ڈینسٹی اس لیے بڑھ چکی ہے، ایک تو مارس کے تو بڑے کلوز ڈگری میں آ گئے، دوسرا سیٹرن جیسے ہی الٹا گھوما تو وہ دوبارہ راہو کے قریب گیا، اور دونوں ہی سلو موونگ پلانٹس ہیں بیسیکلی، تو کوئی زیادہ تیزی سے سفر نہیں کیا دونوں نے ابھی، کیونکہ یہ جو راہو ہے یہ ابھی 18 مئی کو ہی اس نے ٹرانزٹ بدلا تھا، تو ابھی کوئی اس نے 18 ماہ میں جانا ہے، سیٹرن خود 2.5 سال، تو اس کا مطلب ہے کہ جیسی وہ دور گیا تھا وہ واپس آیا ہے، وہ آپ کو تیاریاں کرانے واپس آیا ہے۔ قدرت آپ کو دوبارہ جیسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ مقافات کا ہے تو قدرت جیسے کہتے ہیں نا کہ دوبارہ سبق یاد کرانا چاہ رہی ہے، اور اگر ریلیجیسلی اس اسپیکٹ کو دیکھیں تو پھر ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ میں تنگ دستی بھیجتا ہوں تاکہ تم گریو زاری کرو، اور جو نقصانات آتے ہیں باغوں کے، مال کے، یہ سب آزمائش ہوتی ہے کہ تم اس میں میرے ساتھ کتنے تعلق جوڑتے ہو، میری طرف آتے ہو یا کہاں جاتے ہو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک تو سب سے جو ضروری اور سیریس عمل ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 7 دفعہ ہر نماز کے بعد، اور ویسے بھی جو لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں قدرتی، اس کو وہ زیادہ اس کو جو ہے وہ اس کی تسبیح کریں۔ اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نماز آیات پڑھنی چاہیے جو 1 رکوع 5 رکوع کے ساتھ ہوتی ہے، 1 رکعت، مطلب 1 آیت پڑھی پھر رکوع، 1 آیت پڑھی پھر رکوع، اسی طریقے سے 5 رکوع ایک رکعت میں، اور 2 رکعت۔ یہ قدرتی آفات کے لیے بڑی نماز آیات کہتے ہیں اس کو، یہ پڑھنی واجب ہوتی ہے جب بھی اس طریقے کا آپ سورج گرہن دیکھیں، کوئی قدرتی آفات جہاں انسان بے بس ہو جائے بس جس کے سامنے، اور قدرت اپنی جوش میں دکھا رہی ہو، تو اللہ سے رجوع کیے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ کی یہ سائنسیں، ٹیکنالوجیاں، یہ سب بے بس رہ جائے گا، قدرت جوش میں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ظلم و ستم اس دنیا میں بھر چکا ہے، اور ابھی تک بھی 100 کی 100 باتیں ہیں، فلسطین سے لے کے آپ پوری بیلٹ اٹھا لیں کتنا ظلم و ستم چل رہا ہے، لوکل سطح پہ ہو، ناانصافی گورنمنٹ لیولز پہ ہو، تو اب صرف جیسے کہتے ہیں جائے پناہ تو خدا کی بارگاہ میں ہی مل سکتی ہے۔ بالکل، مسجد کو مضبوط کر لیں اور اس کو سیریس لیں۔ ابھی بلکہ کچھ لوگ میرے ایک دوست یہ بتا رہے تھے جی ہم پلان کر رہے ہیں یہ نارتھرن ایریاز کا، تو میں نے ان سے پوچھا کون سا راستہ لیں گے، تو انہوں نے کہا فلاں راستہ بڑا صاف ہوتا ہے، اور یہ، لیکن آپ لوگ پلیز ایسا نہ کریں، یہ انسڈن ہوں گے، انسرٹینٹی سے بھرے ہوئے ٹائم ہے، اور اس میں آپ کو لینڈ سلائڈنگ سے لے کے، اور ہوا جو چل رہی ہے اب دوبارہ، وہ ہوا پھر بہت تیز ہوگی، جیسے پچھلے دنوں جب ہم نے ہوا کا کہا تھا کہ جی اب کپڑے بھی نہ ڈالیں، لوگ ہنسے،
میں نے کہا اس دفعہ کپڑا ساتھ والی گلی میں گھر کے سامنے نہیں گرے گا، 2 گلیاں کراس کر سکتا ہے. اور پھر وہی ہوا، لوگوں نے کمنٹ بھی کیا کہ واقعی اس دفعہ ہوا جو چلی تھی وہ بہت تیز تھی. اسامہ صاحب ایک ویڈیو آخری سوال میں کروں گا اس لائیو سیشن کا. ایک فنومینا ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھا، ایک تعمیرات ہوئیں، کچھ انڈر پاسز، فلائی اوورز اور اس طرح کی چیزیں بنی جو پوش اسلام آباد کے ایریاز ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ پانی کا راستہ گزرگاہ جو تھی وہ بند ہوئی، اور کافی 2-4 ایمبیسیز ہیں جہاں جو پانی کے اندر اس ٹائم موجود ہیں. کافی دن سے پانی بھی نہیں سوکھ سکا اور پانی کو کوئی راستہ بھی نہیں ملا جانے کا. اسی طرح ہم نے راولپنڈی کے اور اسلام آباد کے کچھ ایسے علاقے جہاں پہ پانی کی گزرگاہیں تھیں، ہم نے دیکھا کہ وہ بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئیں، پانی کا راستہ روک دیا اور آج لوگ سر پیٹ رہے تھے. کسی کا گھروں کے اندر ظاہر ہے لوگوں کے پانی آ گیا، گاڑیاں جو ہیں وہ پانی کے اندر بہہ کے جا رہی تھیں، ایک پورا دریا کا منظر جو ہے وہ علاقے پیش کر رہے تھے. تو یہ جو ایک فنومینا ہے کہ یہ جو قدرتی ایک آپ چیلنج کرنے لگ جاتے ہیں قدرت کو، اور جنگلات کی کٹائی دیکھ لیں وہ اس بھرپور انداز میں ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پہ پانی کا راستہ ہے وہاں پہ تعمیرات ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ اس سے سیکھتے کیوں نہیں ہیں ہم، اور یہ کتنا آپ دیکھتے ہیں اس کے امپیکٹس ہوں گے مستقبل میں؟ کیونکہ اس میں سمپل سی بات ہے کہ جو ہم کہتے تھے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے تھے کہ ہم تیرے لیے ہی اور تیری طرف لوٹ کے آئیں گے. وہ ایک مشن سٹیٹمنٹ تھی بیسیکلی. لیکن بڑی انفارچونیٹ ہے ہمارے 2-4 چیزیں میں آج چلو اس بہانے عرض کر دوں. ایک تو اس کا استعمال مرنے کے وقت کرتے ہیں، جبکہ یہ آپ کی زندگی کی مشن سٹیٹمنٹ ہے. اس کا ڈیلی پڑھنا دل کو تسکین دیتا ہے، کرائسس میں ہمت دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون اس کی عادت بنائیں. دوسرا، آپ کا جو ریلیجیس کنٹینٹ ہے وہ کوئی اتنا پیور نہیں ہے جو آپ کو ریسکیو کر پائے. مثال کے طور پہ جیسے سورۃ فاتحہ کا آپ نے سنا ہوگا، جی فاتحہ پڑھو، فوتگی پہ فاتحہ پڑھو. فاتحہ مردوں کو زندہ کر دینے کی صلاحیت والی دعا مانی جاتی ہے. فاتحہ سورت دعائے شفا ہے، اس سے بیماروں کا علاج ہوتا ہے، اس سے بخار اترتے ہیں، اس سے مردے زندہ ہو سکتے ہیں. اس میں وہ طاقت اور تاثیر ہے، اور ہم اس کو کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ اصالِ ثواب کے لیے مرنے کے بعد. یہ تمہارا یوز ہے، حالانکہ وہاں سورت قدر کا حکم ہے. اور میں نے یہ ایرر سارے فرقوں میں ہی دیکھا، سوری ٹو سے، مطلب کیا شیعہ کیا سنی سب سورۃ فاتحہ جی پڑھ رہے ہیں، حالانکہ یہ تو بیمار کے علاج کے لیے، یہ مرنے کے بعد کے لیے تو نہیں ہے. اور اس کا اصالِ ثواب پیش کرنے لگتے ہیں، جبکہ سورۃ قدر جو ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مخصوص ہے ان سے، اس کو پڑھنا چاہیے. سورۃ قدر کو پڑھ کے بخشنا چاہیے، سورۃ اخلاص کو پڑھ کے بخشنا چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس سے بھری ہوئی، اور نبی کی صفات اور ان کو جو خوشخبری دی گئی سورۃ قدر میں اس کے متعلق ہے، اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. جبکہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ بیماروں کے علاج کے لیے خدا را اس کو استعمال کیا کریں. اور اسی طریقے سے جو اصل اس بات کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو قدرتی راستوں میں جو تعمیرات یا یہ جو کنسٹرکشنز ہیں یہ ایسے نہیں ہوئی. سب سے پہلے انسان نے اپنے دماغ میں الہی نظام کو رد کیا، پھر اس نے الہی نظام کی اہمیت اور افادیت کو بھی پہلے چلو کہتا تھا میں عمل نہیں کر سکتا، مانتا ضرور ہوں. اب اس نے ماننے سے بھی اگلی ڈگری میں چلا گیا کہ اس کی تحقیر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام کی اس ٹائم پہ یہ تحقیر کا مرتکب ہو رہا ہے ذہنی طور پہ. ایمانداری سے بتائیں، ہم کتنے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ جا کے پہلے ہم دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، یا ہمارا مالک ہمیں کیا بتا رہا ہے اس معاملے کو لے کے. وہ ہمارا رشتہ ہو، وہ ہمارے شادی ہو، اپنی شادیاں چیک کر لیں، چلیں سارے دیکھ لیں اپنے ملک کی شادیاں چیک کر لیں. اس میں ویسے آپ بڑے شرک بدعت کے فتوے لگاتے پھر رہے ہوں گے، کافر ایک دوسرے کو کرتے پھر رہے ہوں گے، شادیاں سب کی ایک جیسی. مطلب حیرت کی بات ہے کہ جتنا فرقہ ہے آپ کا، شادی پہ آگے ان کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، شادی کے متعلق کوئی کافر نہیں ہوتا، کوئی اس پہ وہ نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے ذہنوں میں ہم نے سب سے پہلے الہی نظام کو پہلے تو جیسے کہتے ہیں اڈاپٹ نہیں کیا، پھر بعد میں اس کی تحقیر کی ہے. یہ جو سزا اب شروع ہوئی ہے، جو یہ آپ لوگوں کو اگلے 2.5 سال بھگتنی ہے، یہ اللہ کے نظام کو حقیر جاننے کے نتیجے میں ہے کہ ذہنوں سے اس کی اہمیت کو ہی ختم کر دی ہے. مثال کے طور پہ عملی زندگی میں صرف نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے آج کل جو ہے اپنے مسائل ہیں، جس کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے وہ مسجد کو بھول جاتا ہے.
جس کا ایک تو ویسے ٹیکنیکلی ایسٹرالوجی تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہاؤس آف لاسز اور روحانیت اسپرچویلٹی ایک ہی گھر ہے، یعنی کہ جس کے ہاتھ میں تسبیح دیکھیں اس کا 12واں گھر ایکٹیو ہے، یعنی کہ لاسز بھی ہو رہے ہیں. تو ساتھ ہی دنیا کو وجہ سے کہتے ہیں منہ سے نوالا گزرتا ہے تو آپ عبادت میں لگ جاتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ کار نہیں ہے. اس میں مولا علی جیسے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس لیے نہیں جھکتا کہ مجھے اس کی وہ لائق عبادت ہے اس لیے جھکتا ہوں. بالکل. تو اس نظریے سے جب ہم اپنی زندگیوں میں ریلیجن کو، قدرت کو لائیں گے تب جا کے اس طرح کے ایکٹ بند ہوں گے، ورنہ آپ کے لاشعور میں تو یہ باتیں ہی نہیں ہے کہ ہم قدرت کے راستے میں آ رہے ہیں. آپ سارا دن قدرت کے راستے میں، مطلب تعمیرات کو ہٹا بھی دیں، اپنی عام زندگی میں دیکھیں آپ قدرت کے راستے میں ہی سارا کچھ بنا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہے کہ اب قدرت آپ کو، انسان کو قدرت نے اس کی اوقات دکھانی.